खिताबे बा जवानाने इस्लाम। शायर हैं डॉक्टर मोहम्मद इकबाल और शेरी मजमुआ है बांगे दरा। कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। अल्लामा इकबाल की ये नज्म बांगे दरा से ली गई है। अल्लामा इकबाल ने इस नज्म में उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों से खिताब करते हुए उन्हें उनके शानदार माजी से रोशनास करवाया है। शायर मुस्लिम नौजवानों को इस बात से की तरफ मुतवज्जा करवा रहे हैं कि इनका ताल्लुक उस कौम से है जो मुसलमान दुनिया में अपनी एक अलग सियासी, तहजीबी और इल्मी ताकत और पहचान रखते थे। इकबाल ये चाहते हैं कि मुसलमान नौजवान अपना खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल करें और उनमें इतनी तड़प पैदा हो कि वो इस मकसद को हासिल कर सकें। इनकी तमाम शायरी, ज़्यादातर शायरी जो है इसी मकसद के गिर्द हमें नज़र आती है। इकबाल की जो सोच है वो यही है कि मुसलमानों में उनका अपना वापस मुकाम हासिल करने की तड़प पैदा हो और वो अपने वापस उसी मुकाम पर जाएं और उसी सरबुलंदी के साथ जिएं और गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आज़ादी को हासिल करें जो उनका एक शानदार माजी था और दुनिया को तहजीब के आदाब सिखाए। मैंने ये जुमला क्यों कहा कि तहजीब के आदाब सिखाए, इसको हम आगे जाके तारीख के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगी। कभी इस बात पर सोचो कि तुम्हारे आबाओ अजदाद क्या अरूज रखते थे, शोहरत की कौन सी बुलंदियों के चमकते हुए सितारे थे। कभी तुमने उनकी अजीमो शान कामयाबी पर गौर व फिक्र किया जिसके तुम एक टूटे हुए तारे हो। ना तुम्हारे पास इस्लाफ की सी अजमत है कि यानी मौजूदा सूरत हाल क्या है कि तुम्हारे पास तुम्हारे आबाओ अजदाद की अजमत बाकी नहीं रही और ना ही बुलंदी किरदार है, यानी वो किरदार भी नहीं रहा जो हमें माजी में तुम्हारे बड़ों में आबाओ अजदाद में देखने को मिलता था, बल्कि तुम उन सब से आरी होकर अपने आबाओ अजदाद के पैगाम को भूलकर एक ऐसे निज़ाम पर को कबूल कर रहे हो जो कि गुलामी के सिवा कुछ नहीं। दुनिया को ऐसा निज़ाम दिया मुसलमानों ने जो इंसानियत की बका थी। इकबाल नौजवानों को उनके माजी का आईना दिखा रहे हैं, सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि ये शानदार माजी तुम्हारी इसी कौम का है जो इस वक्त दुनिया में पसपा है और तुम्हें नहीं मालूम कि तुम किससे निस्बत रखते हो। तुम्हारे पास एक बहुत शानदार माजी है और तुम उस पहचान को, उस मुकाम को भुला चुके हो। तुम एक अजीम कौम, अजीम तारीख रखने वालों में से हो, लिहाजा अपनी अहमियत को पहचानो और तरक्की की जानिब बढ़ो और गुलामी की जंजीरों को तोड़कर अपनी अलग पहचान को कायम रखो। बकौल शायर अपनी असलियत से हो आगाह ए गाफिल कि तू कतरा है लेकिन बहरे बेपाया भी है। अगला शेर है, तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरे दारा। अब यहाँ पर भी एक तारीखी हवाला है। इकबाल नौजवानों को बता रहे हैं कि तुम्हारे बुजुर्गों ने किस तरह से दारा के ताज को रौंद डाला था। इकबाल ने इस शेर में उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों को उनके आबाओ अजदाद की अजमत का एहसास दिलाया है। ए नौजवान मुसलमानों, तुम भूल गए हो तुम्हारा ताल्लुक किस कौम से है और तुम्हें किस कौम ने पाला है। तुम्हें इस बाहिम्मत और बावकार कौम ने
पाला है जिसने जो सरे दारा था उसका जो ताज था, ताजो तख्त था, उसको मिटा दिया था, खत्म कर दिया था, और तुम्हें उस कौम ने पाला है। दारा का लफ्ज इस शेर में बतौर तलमीह इस्तेमाल हुआ। दारा ईरान का एक ताकतवर बादशाह था जिसको सिकंदर ने शिकस्त देकर उसका सर कलम कर दिया था, लेकिन वो ईरानी सल्तनत और तहजीब को ख़त्म ना कर सका। और इस ईरानी सल्तनत और तहजीब का खात्मा भी मुसलमानों के ही हाथों हुआ जो दारा के पास से चली आ रही थी। यहाँ इकबाल का इशारा हज़रत सईद बिन अबी वक्कास की तरफ है जिन्होंने ये सल्तनत ईरान का खात्मा किया। शायर ने माजी के मुसलमानों को उनकी ऐसी कामयाबी की तरफ इशारा किया है और उन्हें एहसास उनमें बेदार करने की कोशिश की है कि वो अपने माजी को पहचाने और आज भी गुलामी की जंजीरों को तोड़ दे और अपना अलग मुकाम और अपनी अलग पहचान बना ले। इस कौम को शमशीर की हाजत नहीं होती हो जिसके जवानों में होती सूरत फौलाद। तमद्दुन आफरीन खलाकाइन जहांदारी वो सहराए अरब यानी शुतरबानों का गहवारा। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि वो लोग जो रेगिस्तान में ऊंट पाला करते थे वही लोग बाद में दुनिया की तरक्की में हिस्सा लेने वाले बन गए और दुनिया को तहजीब के आदाब सिखाए। अब यहाँ पर मैं आपको इस तारीख के हवाले से भी थोड़ा सा आपकी रहनुमाई कर दूं। जब इस्लाम अरब में आया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी हुई और इस्लाम की दावत का आगाज़ हुआ, तो उस वक्त जो अरब की सूरत हाल थी वो बहुत ख़राब थी। वहाँ पर बेटियों को ज़िंदा दरगोर किया जा रहा था, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं थी। शराब, जुआ और ऐसी जो गलत आदात हैं वो बहुत आम थी, एक आम सी बात थी। तो ऐसे में जब इस्लाम आया तो इस्लाम ने ना सिर्फ के कानून दिया बल्कि तहजीब भी सिखाई कि किस तरह से हमें जीना है। कुरान पाक एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, ये बात हमारे जहन में होनी चाहिए कि कुरान पाक एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तरबियत दी। और फिर उस तरबियत का नतीजा क्या निकला कि वही लोग जो कि ऊँट पाल कर एक गुरबत की ज़िंदगी बसर कर रहे थे और वहाँ पर ऐसे रस्म व रिवाज थे जो कि इंसानियत की तज़लील थे, वो तमाम ख़त्म हो गए। और हुआ क्या कि वही लोग अरब में रहने वाले तरक्की की तरफ बढ़े, ना सिर्फ तरक्की की तरफ बढ़े बल्कि तहजीब और तमद्दुन के आदाब भी सिखाए। तो अब ये जो इस सारी नज़्म के अंदर अल्लामा मोहम्मद इकबाल जिस एहसास की बात कर रहे हैं, जिस शानदार माजी की बात कर रहे हैं, वो यही शानदार माजी है। और उस वक्त क्या सूरत हाल थी जिस वक्त ये इकबाल ने ये शायरी पेश की या लिखी, तहरीर की, उस वक्त ये सूरत हाल थी कि मुगलिया सल्तनत ख़त्म हो गई थी और मुसलमान अपने ही मुल्क में गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो ऐसे में आप एहसास बेदार कर रहे हैं कि इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ दो और क्या कहते हैं, इस तरह से बुज़दिल बनकर नहीं बल्कि अपने शानदार माजी को पहचानते हुए, जानते हुए आगे बढ़ो। तरक्की तुम्हारी मुंतज़िर होगी जैसे कि तुम्हारे आबा व अजदाद के लिए थी। तो तुम तो वो हो जिससे दुनिया को तहजीब सिखाई, किसी और से हम क्या कुछ सीखेंगे, हम तो खुद सिखाने वालों में से है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था, ये सारी तारीख थी जो इस नज़्म के ख्याल के पीछे है। ठीक है, तो अब हम इसकी तरफ आते हैं कि इस शेर में इकबाल ने क्या कहा। इकबाल कहते हैं कि वो लोग जो रेगिस्तान में ऊंट पाला करते थे
وہی لوگ بعد میں دنیا کو ترقی دینے والے اور تہذیب سکھانے والے ہو گئے۔ علامہ اقبال نے مسلمان نوجوانوں کو ان کے آباء و اجداد کی شاندار ماضی سے آگاہ کیا اور بتایا کہ ان لوگوں کا کردار کتنا مثالی اور شاندار تھا۔ مسلمانوں نے دنیا کو تہذیب و تمدن کے آداب سکھائے اور زندگی میں جینے کا طریقہ سکھایا، تعلیم دی، ترقی کی اور بادشاہت کی، ٹھیک ہے، تو اور قوانین پیش کیے، حکومت کے قوانین پیش کیے۔ یہ تمام جو اصول ہیں یہ سکھانے والے، دنیا کو تہذیب کے آداب سکھانے والے مسلمان ہی ہیں۔ اب یہاں پر مسلمانوں کو وہ ایک اور حوالہ دیتے ہوئے بھی لکھتے ہیں کہ وہ لوگ پہلے اسلام سے قبل کیسے تھے، وہ لوگ کیسے زندگی بسر کر رہے تھے۔ وہ اونٹ پال کر جو ہے اور ایک غربت کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن تہذیب کے آداب سیکھنے کے بعد، تعلیم کے بعد، اسلام کی تعلیمات کے بعد وہ دنیا کو سکھانے والے بن گئے اور بادشاہ بن گئے۔ تو تم تو ایک شاندار ماضی رکھتے ہو، تمہارے لیے کیا مشکل ہے آگے بڑھنا اور ترقی کرنا اور اس غلامی کی زنجیروں کو توڑ دو۔ اثر کے یہاں پر ہم اس شعر کا حوالہ دے سکتے ہیں۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اقبال ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہرا میں جب تشریف لے کر گئے اور اس کے بعد وہ جب آئے، قوم کی طرف آئے، تو وہ قرآن پاک کی تعلیمات کو ساتھ لے کر آئے، جو کہ ایک مکمل تا قیامت ہمارے لیے مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ تو مسلمانوں کو یہاں پر اسی تہذیب سے آگاہ کیا جا رہا ہے، اسی شاندار ماضی سے، انہی تعلیمات سے اور ان میں یہ شعور پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ غلامی کی زنجیروں کو توڑ دو اور اپنے مقصد کو، اپنے مقام کو پہچانو، تمہارا یہ مقام نہیں ہے۔ آئی ہوپ کہ یہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اب اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ جو اگلا شعر ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کا جینے کا کیا شاندار انداز تھا، ان کے اندر غیرت اور عزت کا احساس کس قدر بلند تھا۔ گدائی میں بھی وہ اللہ والے غیور تھے اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ اقبال فرماتے ہیں کہ تمہارے آباء و اجداد اتنے غیرت مند تھے کہ مالدار لوگوں کو بھی ان کی، اگر وہ پست حالی میں ہوتے، مشکل حالات سے گزر رہے ہوتے، تو اتنا حوصلہ نہ ہوتا کہ وہ ان کی مالی امداد کی پیشکش کر سکیں۔ علامہ اقبال اس شعر میں فرماتے ہیں کہ اے مسلم نوجوانوں، تمہارے آباء و اجداد بے سر و سامانی کی کیفیت میں بھی، بے سر و سامانی کی حالت میں بھی اس قدر خوددار اور غیرت مند تھے، یہ ہماری تاریخ ہے، اس قدر خوددار اور غیرت مند تھے کہ کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ امداد کے لیے کہہ سکے، اور اگر کوئی انعام سے نوازنے کا کہتا تو وہ اس سے خفا ہو جاتے۔ ایسے میں یہاں پر اس بات کا حوالہ دینے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ کیونکہ انگریزوں کی حکومت آ گئی تھی اور مسلمانوں کی مغلیہ سلطنت تو ختم ہو چکی ہوئی تھی، تو انگریز جو تھے وہ اس وقت جو لوگ ان کو کہتے تھے کہ آپ ٹھیک ہیں، یا اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہیں، آپ جو کر رہی ہیں، جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، تو وہ وہاں پر ان کو انعام دیتے، نوازتے۔ تو یہاں پر اقبال حوالہ دے رہے ہیں کہ تمہارے آباء و اجداد نے بھی ایک وقت ایسا بھی دیکھا
کچھ لوگوں نے ایسا وقت بھی دیکھا کہ ان کے مال و دولت اسباب ختم ہو گئے، تو ان کی تو یہ رہن سہن تھا، یا یہ جرت تھی، یہ حوصلہ تھا کہ مالداروں کو ان کو یہ کہنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ہم سے کچھ مالی امداد لے لیں، تو تم یہ غلامی کیسے قبول کر سکتے ہو، یا مال اور نوازشیں کیسے قبول کر سکتے ہو؟ گو کہ اس وقت حکومت ختم ہو چکی ہے اور ہم اپنے ہی ملک میں غلام کی حیثیت سے جی رہے ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی غیرت اور جرت کو بھلا دیں۔ ہمیں اسی وقار کے ساتھ جینا ہے جو ہمارے آباء و اجداد ہمارے جس طرح سے جیے، اور جو جینے کا حق ہے، جو جینے کا حق ہے، جینے کا حق یہی ہے کہ پوری خودداری کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ جیا جائے، اور مشکل حالات کو میں آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے اور ان سے نکلنے کی کوشش کی جائے۔ یہاں پر اقبال کا مقصد، علامہ اقبال کا، ڈاکٹر علامہ اقبال کا یہی مقصد ہے کہ مسلمانوں میں یہ جذبہ اجاگر کریں اور انہیں اپنے مقصد کو پہچاننے میں ان کی رہنمائی کریں۔ تو وہ رہنمائی کرتے ہوئے یہ اشعار کہہ رہے ہیں کہ گدائی میں بھی وہ اللہ والے اتنے غیور تھے کہ مالدار لوگوں کو بھی ان کی امداد کرنے کی جو تھی ہمت نہیں ہوتی تھی، جرت نہیں ہوتی تھی، تو تم کیسے یہ انعام اور نوازشیں قبول کر سکتے ہو؟ تم تو بہت باوقار اور شاندار ماضی رکھنے والے، آباء و اجداد رکھنے والی قوم ہو۔ یہ فکر مرد مسلم نے کھو دیا جب سے، رہی نہ دولت مسلمانی و سلیمانی، کہ نہ پھر مسلمانوں کی وہ بادشاہت باقی نہ رہی جب سے انہوں نے یہ کھو دیا احساس، یہ فکر کھو دی۔ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشی کیا تھے، جہاں گیر و جہاں دار و جہاں بان و جہاں آرا۔ اقبال یہاں پر پھر ہمیں اپنے ماضی اور ہمارے آباء و اجداد کی شان و شوکت اور جاہ و جلال سے روشناس کروا رہے ہیں۔ اقبال کے مطابق ریگستان میں رہنے والے، دنیا کو فتح کرنے والے اور اسلام کی تعلیمات سے آراستہ ہو کر دنیا کو فتح کرنے والے اور دنیا کو تہذیب کے آداب سکھانے والے بن گئے۔ علامہ اقبال نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تمہارے آباء و اجداد کے بارے میں اور ان کی صفات کے بارے میں تمہیں کیا بتاؤں؟ اتنا جان لو کہ ایک طرف وہ دنیا کو فتح کر رہے تھے اور دنیا کے علاقوں پر حکمرانی کر رہے تھے، تو دوسری طرف وہ عوام کے دلوں پر راج کر رہے تھے۔ کیوں راج کر رہے تھے؟ کیونکہ اسلام کی تعلیمات ہمیں وہ آداب سکھاتی ہے، انسانیت کا درس دیتی ہے، انسانیت کی بقا قائم ہو رہی تھی۔ تو انسانیت کے درس کی وجہ سے جو تھا اسلام اس طرح سے پھیل رہا تھا کہ وہ لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کر رہا تھا، کیونکہ اس وقت جو رہن سہن تھا یا جو تہذیب رہنے کا طریقہ تھا یا جینے کا جو انداز تھا وہ ایسا تھا کہ جہاں پر انسانیت نہیں تھی۔ لیکن جب اسلام آیا تو وہاں پر سب کو، پھر چاہے کوئی غیر مسلم ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، کسی طبقے، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، انسانیت اس کا احساس پہلے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے بہت زیادہ فروغ بھی پایا اس دور میں، اس وقت پہ بہت فروغ بھی پایا، اور عوام کے دلوں پر ان حکمرانوں نے، جو مسلمان حکمران تھے، اپنی حکومت قائم کی، نہ صرف کے علاقوں پر بلکہ عوام کے دلوں پر۔ تو یہاں پر اسی کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ میں تمہیں
ایک طرف وہ دنیا کو فتح کر رہے تھے اور فتح کرتے ہوئے مختلف علاقوں پر اپنی حکمرانی قائم کر رہے تھے، اور دوسری طرف وہ عوام کے دلوں پر حکومت کر رہے تھے اور دنیا کو انسانیت کا درس اور تہذیب کے آداب سکھا رہے تھے، اس دنیا کو مہذب کر رہے تھے، ترقی دے رہے تھے اور دنیا کی ترقی میں اپنا حصہ لے رہے تھے۔ اگر ہم مسلمانوں کے ماضی پر نظر ڈالیں تو واضح ہوتا ہے کہ مسلمان نہ صرف جو ہیں حکمران تھے بلکہ علمی اور ادبی شعبے میں بھی انہوں نے نمایاں کردار ادا کیا، اور دنیا میں آج جو سائنس کے لحاظ سے ترقی حاصل ہوئی اس کا صحرا کہیں نہ کہیں مسلمانوں کو ضرور جاتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں جو ہے ہمیں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے، نہ صرف اس پر اور جو سمجھتے ہیں، جو قرآن پاک کو کے ترجمے کو سمجھ کر اس کے پر عمل کرتے ہیں، ان کی پھر شان اور ہوتی ہے، ان کا جینے کا انداز اور ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے دعوت دی کہ دنیا کے اوپر غور و فکر کرو، تو پھر انہوں نے اس پر بھی اور تعلیم کو فرض کیا گیا۔ اسلام میں، قرآن پاک میں ان کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اس سے کیا ہوا کہ مسلمانوں کو ترقی حاصل ہوئی اور وہ تعلیم دینے والے بنے، انہوں نے علم سیکھا اور سکھایا۔ سائنس کی ترقی بھی ہوئی، آج جو یہ ایجادات ہیں اس میں کہیں نہ کہیں جو اس کی بنیاد ہے اس میں کہیں نہ کہیں مسلمان سائنسدانوں کا حصہ ہے، کیونکہ آغاز یہاں سے ہی ہوا۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اگلا شعر جس موضوع پر ہے وہ بھی اس حوالے سے بھی ہے، لیکن اس میں جو منظر ہے وہ تھوڑا مختلف ہے۔ اگر میں اس کو آپ کو ایک جملے میں سمجھاؤں تو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے آباء و اجداد کے جاہ و جلال اور ان کی تعلیم اور ان کے وقار کا نقشہ تمہارے سامنے کھینچ کے رکھ دوں، میں تو یہ صلاحیت اور اہلیت رکھتا ہوں، لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی وہ بصیرت دے کہ تم اس بات کو سمجھ سکو۔ ٹھیک ہے، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوتر ہے وہ نظارہ۔ اقبال فرماتے ہیں کہ مجھ میں اتنی استطاعت ہے کہ تمہارے آباء و اجداد کی شان و شوکت کو الفاظ میں بیان کر سکوں، کہ ان کی جو سوچ ہے اس کی پرواز اور اڑان اتنی ہے کہ وہ اس جاہ و جلال کا نقشہ الفاظ میں کھینچ سکتی ہے۔ اور اقبال کی جو شاعری ہے اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ چیز نظر بھی آتی ہے، اور ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ قرآن پاک کی تعلیمات کو بھی بڑی خوبصورتی سے اقبال نے اپنی شاعری میں بیان کیا ہے۔ خیر، یہاں پر جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھ میں اتنی استطاعت ہے کہ میں تمہارے آباء و اجداد کی شان و شوکت کو الفاظ میں بیان کروں، لیکن تمہاری دماغی صلاحیت ایسی نہیں کہ تم اس کو سمجھ سکو۔ مختصر جملے میں ہم اس طرح سے کہیں گے، شاعر مشرق امت مسلمہ کے نوجوانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے وہ چشم بصیرت عطا فرمائی ہے کہ میں تمہارے آباء و اجداد کے کارنامے تم پر کھول کر رکھ دوں، لیکن تمہاری سوچ میں اتنی وسعت نہیں، تم میں اتنی بصیرت نہیں کہ تم اس بات کو، اس احساس کو سمجھ سکو۔ مجھے تو اللہ نے قوت اظہار دے رکھا ہے، اور اللہ کی اس دی ہوئی قوت کی مدد سے میں مسلمانوں کے
मुकाम को समझ सकता हूँ और बयान कर सकता हूँ, उसका नक्शा खींच सकता हूँ, लेकिन मेरी रब से दुआ है कि तुम्हें भी तुम्हारे भी जहन को, तख़य्युल को, इस नज़ारे को समझने की जो है इस्तात आ जाए कि वो क्या मुकाम था, वो क्या जाहो जलाल था, वो क्या शानदार माजी था, वो क्या तालीमात का, इल्म का अरूज था जो मुसलमानों ने हासिल किया, और उस अरूज से उन्होंने हुक्मरानी की, ना सिर्फ मुल्कों पर फतह हासिल की बल्कि लोगों के दिलों पर भी राज किया। जाहिर की आंख से न तमाशा करे कोई, हो देखना तो दीदाए दिल वा करे कोई। अल्लामा इकबाल उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों को इस्लाम जैसे बनने की तड़प पैदा करना चाहते हैं कि वो भी अपने आबाओ अजदाद जैसे, अपने बुजुर्गों जैसे बन जाएं। उनकी कोशिश यही है, उनकी काविश यही है, ये तड़प पैदा करना, ये तड़प पैदा करना, क्योंकि जब ये तड़प पैदा होगी तो वो रखते तो इसी आबाओ अजदाद से ताल्लुक हैं, तो वो भी वो मुकाम हासिल कर सकेंगे जिसे वो अभी खो चुके हैं। मकसद इसके पीछे ये है। तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती, तो गुफ्तार, वो किरदार, वो साबित, वो सैयारा। शायर का कहना है कि नौजवानों को अपने असलाफ से कोई निस्बत नहीं हो सकती, और ये बात वो क्यों कह रहे हैं? गफलत, काहिली को देखकर उस वक्त के जो नौजवान थे उनकी कमजोरियों को देखकर उन्हें दुख हो रहा है, अफसोस हो रहा है, और वो उसका बयान कर रहे हैं कि तुम्हें तुम्हारे आबाओ अजदाद से कोई निस्बत नहीं हो सकती, क्योंकि ये किरदार तो उनका नहीं था। वो तो किसी भी हाल में जीने की तर्ज को समझते थे, और मुकम्मल जीदारी से, बहादुरी से और अपनी मुकम्मल शान और शौकत के साथ उन्होंने जीकर दिखाया है और कामयाबी को हासिल कर दिखाया है। तुम कैसे उनके साथ वाबस्ता हो सकते हो, क्योंकि तुम तो काहिली में और जो है सुस्ती में पड़े हुए हो। एक तरह से वो उनमें एहसास बेदार कर रहे हैं कि वो आगे बढ़ें और अपने मुकाम को हासिल करें। शायर का कहना है कि नौजवानों को अपने असलाफ से कोई निस्बत नहीं है, क्योंकि वो उम्दा किरदार के मालिक थे, जबकि आज का नौजवान सिर्फ बात ही कर सकता है कि वो बातों में तो बहुत आगे है लेकिन उसके पास अमल नहीं है। इकबाल ने इस शेर में मुसलमानों के माजी का मुआजना आज के नौजवानों से किया है, और ये करते हुए वो मुसलमान नौजवानों को इस बात की तरफ मुतवज्जा कर रहे हैं कि तुझे अपने आबाओ अजदाद से कोई निस्बत नहीं, कि उन्होंने जिस वक़ार से जिया तुम भी कोशिश करो कि तुम भी अपने मुकाम को हासिल करो और वापस उस वक़ार को कायम करो, और तुम भी दुनिया को तुम्हारे पास इस्लाम की तालीमात है, दोबारा से जो है एक अच्छी ज़िंदगी की तरफ बढ़ो, तालीम को आगे बढ़ाओ और अच्छे काम करो, अच्छे किरदार से जियो और इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ो। और क्योंकि मुसलमान गुलाम नहीं रह सकता, वो हुक्मरान ही था। हुक्मरान इस तरह से कि उसने दिलों पर भी राज किया अपने अच्छे किरदार की वजह से, और वो किसी और की गुलामी नहीं कर सकता क्योंकि वो हुक्मरानी करता रहा है। तो आज अगर गुलामी की जंजीरें तुम्हारे पाँव में पड़ गई हैं तो उसको तोड़ डालो, ये उनका मकसद है। लेकिन यहाँ पर अफसोस कि वो मुसलमानों की काहिली और गफलत की वजह से कहते हैं कि तुम सिर्फ गुफ्तार में और बातें करने में आगे हो,
اور تم میں وہ حوصلہ نہیں کہ تم اپنے کردار کو دنیا پر اور اپنی عظمت کو دنیا پر قائم کر سکو۔ قرآن پاک کا یہ حکم ہے، تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو۔ قرآن پاک میں ہے، تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو۔ اس وقت کے مسلمانوں کا جو کردار تھا اس کو دیکھتے ہوئے اقبال نے یہ شعر لکھا کہ تمہیں تمہارے اسلاف سے کوئی نسبت نہیں ہے، تم اپنے مقام کو کھو چکے ہو اور اپنے مقام کو حاصل کرنے کے لیے کوشش نہیں کر رہے اور کاہلی اور سستی میں پڑے ہوئے ہو۔ یہ بات حقیقت ہے کہ عظیم لوگوں کا قول و فعل ایک ہی ہوتا ہے، یعنی وہ جو کہتے ہیں وہی وہ کرتے ہیں اور اس میں تضاد نہیں ہوتا۔ اقبال نوجوانوں سے یہی گلہ کر رہے ہیں کہ تم اپنے بڑوں کی آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلو اور اپنے جو بات تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں ایک آزاد مملکت کا حق ہے، اس کے لیے کوشش کرو اور اپنے لیے ایک مقام حاصل کرو۔ تھے وہ آبا تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فروا ہو۔ گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ اقبال فرماتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کا ورثہ عزت اور عظمت رکھتا تھا اور ہم نے اسے گوا دیا۔ اس کی وجہ سے ستاروں کے جھرمٹ میں ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، یعنی دنیا میں ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے، ہم بلندیوں سے پستیوں کی طرف آ چکے ہیں۔ اور ایسا کیوں ہوا تھا؟ جب ہم نے اسلام کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا تھا اور پھر آہستہ آہستہ ہم نے اپنی حکومت کو بھی کھو دیا۔ اور لیکن اس مقام پر کھڑے ہوئے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے اقبال احساس کو اجاگر کر رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس عزت اور عظمت کو گوا دیا ہے جو ہمارے آباء و اجداد کی تھی، اور ہم نے اس بلندیوں کو کھو دیا ہے، اور آج ہم اس طرح سے ہیں کہ ستاروں کے جھرمٹ میں ہمارا کوئی مقام نہیں ہے۔ علامہ اقبال امت مسلمہ کے نوجوانوں کے اندر اسلاف کی محبت اور جذبہ اجاگر کر رہے ہیں۔ ایک طرف تو محبت اور جذبہ اجاگر کر رہے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ امت مسلمہ کے نوجوان نے اپنے اسلاف کے ورثے کو چھوڑ دیا ہے۔ اسلاف سے ہمیں جو وراثت ملی تھی وہ علم ہے اور وہ علم سے تعلق رکھتے ہیں، کہ یعنی ہم دنیا کو علم کے تہذیب کے آداب سکھانے والے ہیں، اور تم نے علم سے اپنا تعلق توڑ دیا ہے۔ اس ساری ناکامی کا اور اس حالت کی وجہ کیا ہے کہ تم نے علم سے اپنا تعلق توڑ دیا ہے۔ وہ لوگ مکہ سے علم کا پرچم لے کر نکلے تھے۔ جو مسجد نبوی تھی وہ پہلی درسگاہ تھی، دنیا کی پہلی درسگاہ تھی، اور وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم دیا کرتے تھے، اور وہاں پر دور سے آنے والوں کے لیے رہنے کا بھی انتظام ہوتا تھا۔ یہ میں آپ کو ویسے ہی آپ کی نالج کے لیے بتا رہی ہوں۔ یہاں پر ہم مختصر جملہ اس طرح لکھ سکتے ہیں: لوگ مکہ سے علم کا پرچم لے کر نکلے تھے، اسے دنیا میں لہرایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو سلسلہ شروع کیا تھا تعلیم کا، وہ حضرت عمر فاروق اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھا اور بڑھتے ہوئے کربلا میں اپنی جان کی قربانی دے دی۔
جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ہیں، انہوں نے جو شہادت قبول کی تھی اس کا مقصد یہی تھا. کہتے ہیں نا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسی لیے کہ انہوں نے بیعت نہیں کی تھی کہ میرے نانا کی دی ہوئی تعلیمات میں کوئی رد و بدل قائم نہ ہو، اور انہوں نے شہادت اس کے بدلے میں قبول کر لی تھی. تو ہم اسے مختصر الفاظ میں مختصر جملے میں کیسے لکھیں گے؟ کہاں پر تھے ہم کہ جو ہے حضرت امام حسین نے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کربلا میں اپنی جان کی قربانی دے دی، لیکن ہم اسلاف کی ان قربانیوں کو فراموش کر چکے ہیں. طارق بن زیاد نے جس طرح سے ساری کشتیاں جلا دی تھی کہ یعنی یا تو ہم نے فتح حاصل کرنی ہے یا پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، یہاں پر ہی شہید ہوں گے، یہاں پر ہی ختم ہو جائیں گے. جب طارق بن زیاد کو یہ لگا کہ جو ہے جنگ ہم ہار رہے ہیں تو انہوں نے تمام کشتیاں جلا دی تھی کہ واپسی کا تو کوئی راستہ نہیں ہے، تو اب یا جیت جانا ہے، اور پھر اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں فتح بھی ملی تھی. تو یہ بھی ایک تاریخی حوالہ ہے کہ طارق بن زیاد نے ساری کشتیاں جلا دی تھی. ہم میں وہ جذبہ نہیں ہے. ہمارے اندر محمد بن قاسم اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے نقش قدم پر چلنے کی لگن نہیں ہے. ماضی کے مسلمانوں کے کارناموں کی مثال دنیا دیتی ہے، یعنی ہمارے آباء و اجداد کی مثالیں آج تک حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے لے کر آپ یہ بھی سب مثالیں آپ کے سامنے ہیں جو میں نے اس وقت بیان کی ہیں، آپ ان کو دیکھو کہ دنیا اس کی مثال دیتی ہے لیکن ہم اس کو نظر انداز کر چکے ہیں. یہی ہماری ناکامی کی وجہ ہے. لیکن آج کل کی نسلوں نے قرآن و سنت کو اپنے اندر اپنی زندگی میں نافذ کرنا چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن گئی ہے کہ جب ہم تعلیمات کو چھوڑ دیں گے، اپنی بنیاد کو چھوڑ دیں گے تو ہم ذلیل و خوار ہو جائیں گے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. حکومت کا تو کیا رونا، وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین نے مسلم سے کوئی چارہ. حکومت اور بادشاہی ایک عارضی چیز ہے، اور یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ طاقت یا حکومت ہمیشہ ایک بندے کے پاس یا ایک قوم کے پاس نہیں رہتی. علامہ اقبال امت مسلمہ کے زوال پر پریشانی سے جا بجا اظہار کرتے رہے. اس شعر میں اقبال فرماتے ہیں کہ قدرت کا قانون ہے کہ طاقت ہمیشہ ایک فرد یا ایک قوم کے پاس نہیں رہتی. طاقت کا پلڑا ادھر ادھر کھلتا رہتا ہے. اس لیے مجھے اس بات کا افسوس نہیں کہ مسلمانوں کے پاس حکومت نہیں ہے، کیونکہ حکومت عارضی شے ہے. ماضی کے اوراق پر نظر ڈالی جائے تو بڑی بڑی طاقتیں وقت کے ہاتھوں مٹ گئیں. کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جو حکومتیں، طاقتیں انقلاب لائیں وہ بھی ایک وقت آیا کہ مٹ گئیں. اب اس کے حوالے سے ہم کیا لکھ سکتے ہیں کہ پہلے یونانی اور پھر اس کے بعد رومن تہذیب نے بھی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا، لیکن وقت کے ساتھ وہ تہذیبیں دم توڑ گئیں. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ بادشاہت کو زوال آ سکتا ہے، لیکن کیونکہ مسلمانوں کو عروج ملا اور انہوں نے دنیا پر حکمرانی کی اور انہوں نے اپنا پرچم لہرایا. لیکن قدرت کا قانون ہے کہ جو حکومت ہے وہ اس انسان کے پاس رہتی ہے، اس قوم کے پاس رہتی ہے جو جد و جہد کرتی ہے. ہمارے آباء و اجداد نے جد و جہد کی تھی، کوشش کی تھی، علم میں خود کو آگے بڑھایا تھا، تہذیب میں قرآن پاک کو سمجھا اور عمل میں لے کر آئے،
وہ ان کی ترقی کی وجہ بنی. اس کے علاوہ انہوں نے ایک مہذب تہذیب کے آداب دنیا کو سکھائے اور جدوجہد کی آزادی کے لیے، حکمرانی کے لیے. لیکن آج یہ جو غلامی ہے اس وجہ سے بھی ہے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کی میراث کو چھوڑ دیا اور جدوجہد کو چھوڑ دیا. ہمیں اب دوبارہ سے اگر حکومت نہیں رہی، ہم زوال پذیر ہوئے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن ہمیں دوبارہ سے جدوجہد کرنا ہوگی اور آگے بڑھنا ہوگا اور واپس سے اپنے مقام کو حاصل کرنا ہوگا. یہ نظم اس وقت لکھی گئی جب پاکستان کے لیے جدوجہد ہو رہی تھی، اور آج جو اقبال نے خواب دیکھا، جو بات کہی، جو سوچا، اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں پاکستان کی صورت میں اس جدوجہد کا جب یہ احساس بیدار ہوا اور کوشش کی گئی، ہم نے خود دیکھا کہ پاکستان کی صورت میں ہمیں انعام ملا. اللہ تعالیٰ اسے قائم رکھے. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا.